वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और ख़बर देंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में वेनेज़ुएला में अमरीकी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है। वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी क़ायम मकाम मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि कैरिबियन खित्ते में अदम इस्तेहकाम इलाक़ाई और आलमी अमन व सलामती के लिए नेक शगुन नहीं, क्योंकि दुनिया पहले ही कई बहरानों से दो चार है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किसी भी मुल्क की सरहदी सालमियत या सियासी आज़ादी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करना लाजिम है। UN मंशूर दूसरों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद बनाता है। पाकिस्तानी क़ायम मंदूब उस्मान जदून ने एक तरफा फौजी कार्रवाई को UN चार्टर और रियासती खुद मुख्तार इस्तिस्ना के नजरिए की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तरह के इक़दामात आलमी कानूनी ढांचे की बुनियादों को कमज़ोर करने का बाइस बन सकते हैं। साथ ही खबरदार किया कि ये इक़दामात आने वाले बरसों तक गैर मुतवक्के और बेकाबू नताइज का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तानी क़ायम मकाम मंदूब ने नाजुक मरहले में मुकालमे और सिफारतकारी को आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता करार दिया और फ़रीक़ैन पर इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करने, कशीदगी में कमी करने और पुरान बक़ाए बाहिमी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी मंदूब ने कहा कि वेनेज़ुएला और उसकी आवाम के खिलाफ अमरीका की कोई जंग नहीं है। वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर बहस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले और उसके बाद की सूरत हाल पर बहस की गई। इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी मंदूब का कहना था कि हम वेनेज़ुएला पर कब्जा नहीं कर रहे। अमरीका वेनेज़ुएला के आवाम के लिए अमन, आज़ादी और इंसाफ का ख्वाह है। अमेरिकी मंदूब ने कहा कि सदर ट्रंप ने सफारतकारी को मौका दिया, मादुरो को मुतबादल रास्ते पेश किए और कशीदगी कम करने की कोशिश की। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अमरीकियों को मनशियात की दहशतगर्दी से बचाने के लिए इक़दामात में कमी नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने कहा कि शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने शंघाई के अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा किया। शंघाई अर्बन प्लानिंग की हेड मैडम चिन ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया और शंघाई शहर की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शंघाई में शहरी सहूलियात के साथ तरक्की के तेज़ रफ्तार निज़ाम के बारे में ब्रीफ किया गया। वीडियोज़ और मॉडल्स के जरिए शंघाई की तरक्की के सफ़र और मास्टर प्लान के बारे में भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा और शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत तमाम मालूमात को जदीद तर्ज पर यकजा करने के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम की तारीफ की। उन्होंने शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत शहर के निज़ाम को मजबूत और फुल प्रूफ बनाने के इक़दाम को भी सराहा। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि शंघाई शहर तेज़ तरीन तरक्की में अपनी मिसाल आप है। शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। अफगान महाजरीन की पुरतशद्दुद और मुजरिमाना सरगर्मियों में बायस यूरोप और खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक से सख्त इक़दामात का सिलसिला तेज़ हो गया। जर्मनी और तुर्किया समेत कई ममालिक ने अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी में नुमाया इजाफा कर दिया। अफगान ज़राए अबलाग के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम पर आलमी सतह पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मराकज़ को तक़वियत देने का इल्ज़ाम भी आयद है, जबकि अफगान महाजरीन के मुख्तलिफ जराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं। जर्मनी में सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी नाफिज करते हुए दर्जनों अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क बदर किया जा चुका है, जबकि तुर्किया में भी गैर कानूनी नकलो हमल के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। माहिरीन के मुताबिक अफगान महाजरीन की पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ पाकिस्तान समेत पूरे खत्ते के लिए एक संजीदा सिक्योरिटी चैलेंज बनती जा रही हैं। SAFC की सरमाया दोस्त पॉलिसियों, सनती सहूलतकारी और पॉलिसी तसलसल के बायस पाकिस्तान के सनती शोबे में बड़ी तोसी पेशरफ सामने आ रही है। इस्लाहाती तसलसल और बेहतर कारोबारी माहौल ने सरमायाकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा किया है, जिसके नतीजे में बड़े सनती इदारे तोसई सरमायाकारी की जानिब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी तनाजुर में मुल्क की सफ़े अव्वल की सीमेंट साज कंपनी DG खान सीमेंट ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगल योमिया क्लिंकर लाइन के क़याम का ऐलान कर दिया है, जिसकी योमिया पैदावारी सलाहियत 11,000 टन होगी। माहिरीन के मुताबिक ये तोसी न सिर्फ सीमेंट सेक्टर को लागत मौसर बनाने में मदद देगी, बल्कि तामीराती और इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे की बढ़ती हुई तलब पूरी करने में भी अहम किरदार अदा करेगी। मजमूई तौर पर बढ़ती सनती सरमायाकारी पाकिस्तान की मौशी समत, इस्तेहकाम
اور طویل المدتی ترقی پر مضبوط اعتماد کی عکاس ہے۔ خبر دیں گے سانحہ سوپور۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی ایک ہولناک مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 6 جنوری 1993 کو سوپور میں 69 کشمیری شہریوں کو منظم ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جہاں بھارتی فورسز کی اندھا دھند فائرنگ، گھروں کو نذر آتش کرنے اور لوٹ مار کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ متاثرین کے مطابق بھارتی اہلکاروں نے شہداء کو مختلف مقامات پر منتقل کر کے کراس فائرنگ کا جھوٹا بیانیہ گھڑا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس موقع پر قتل عام قرار دیا، تاہم 3 دہائیاں گزرنے کے باوجود متاثرین انصاف سے محروم رہے۔ سانحہ سوپور آج بھی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خبر دیں گے باجوڑ میں سیلاب سے تباہ ہونے والے جار پل کی بحالی صوبائی حکومت کے عدم توجہ کا شکار ہے، جبکہ پاک فوج کی بروقت مدد سے عوام کو عارضی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اگست 2025 میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے باعث باجوڑ کی اہم سڑک اور جار پل مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک فوج کے انجینئرز نے فوری طور پر لوہے کا عارضی پل تعمیر کیا، جس کے ذریعے آج تک آمد و رفت جاری ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ عارضی پل کے بعد صوبائی حکومت کی جانب سے مستقل حل کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منظور شدہ فنڈز پر فوری کام شروع کیا جائے، کیونکہ پل کی خستہ حالت مزید خطرات کو جنم دے رہی ہے۔ جنوری کو دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا دن منایا گیا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھی عوام نے 5 جنوری کو بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں جبکہ بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیری عوام سے متعلق اپنی قراردادوں پر عملی طور پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ مظفر آباد میں احتجاج کے دوران بھارت مخالف نعرے لگائے گئے اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری اپنے جائز اور قانونی حق کے لیے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے۔ مقررین کا کہنا تھا ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد عالمی برادری کو کشمیر سے متعلق اس کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کروانا ہے۔ کراچی میں بینک سے رقم نکلوانے والے شہریوں کو لوٹنے والا ڈکیت گروہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ایس ایس پی کیماڑی امجد احمد شیخ کے مطابق کیماڑی پاک کالونی پولیس کا ڈاکوؤں سے فائرنگ کا مبینہ تبادلہ ہوا، جس میں 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ملزمان کی شناخت حنیف، گلاب اور سلیمان کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان 35 سے زائد سنگین مقدمات میں مطلوب تھے اور شہر بھر میں بینک ڈکیتیوں میں ملوث تھے۔ ہلاک ملزمان سے 3 پستول، گولیاں اور موبائل فون برآمد کر لیے گئے۔ واقعے سے متعلق مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے واضح کیا ہے کہ ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلانے والوں کے ساتھ اب کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ چیف جسٹس نے عدالتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اٹارنی جنرل اور تمام صوبوں کے پروسیکیوٹرز کو قانون کے مطابق اور سختی کے ساتھ شر پسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے ملک میں حالیہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دشمن عناصر ہمارے ملک میں بدامنی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران احتجاج کرنے والے شہریوں اور تخریب کار عناصر کے درمیان واضح فرق کا قائل ہے۔ عوام اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے عناصر کو قانون کے مطابق فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ایران میں مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں شدید گراوٹ کے خلاف نوروز سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے خبررساں ادارے HRANA نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کی جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو گئی، جبکہ فائرنگ کے واقعات میں 50 سے زائد مظاہرین زخمی ہوئے۔ خبر شامل کریں گے ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں کے حوالے سے 26 صوبوں کے 78 شہروں تک پھیل گئے ہیں، جہاں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کی جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو گئی۔ انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے خبر رساں ادارے HRANA نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ فائرنگ کے واقعات میں 50 سے زائد مظاہرین زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے 990 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ HRANA کے مطابق احتجاجی مظاہرے سخت سیکیورٹی اقدامات اور پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی اضافی تعیناتی کے باوجود مسلسل پھیل رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران میں جاری احتجاج مظاہرے 90 روز بھی داخل ہو گئے ہیں، جبکہ جامعات کے طلباء بھی احتجاجی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ مظاہروں کو کم کرنے کے لیے پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ، آنسو گیس کا استعمال اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی۔
تاکہ احتجاج کے دائرہ کار کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ دوسری جانب حکومت نے احتجاج کا دباؤ کم کرنے کے لیے عوام کو آئندہ 4 ماہ تک $7 ماہانہ الاؤنس دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے کہا کہ احتجاج کرنے والوں کے جائز مطالبات ضرور ماننے چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر ملکی ایجنٹوں کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ دوسری جانب وینزویلا میں 3 جنوری کی امریکی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے وینزویلا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ امریکی تحویل میں ہیں۔ وینزویلا میں عدم استحکام پھیلنے اور خطے پر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ تمام فریق اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری کریں، فریقین جامع اور جمہوری مکالمہ شروع کریں تاکہ معاشرے کے تمام طبقات اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ UN سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر اور تمام متعلقہ قانونی فریم ورک کا احترام ناگزیر ہے۔ ریاستوں کی خود مختاری، سیاسی آزادی اور علاقائی سالمیت کے اصولوں کا احترام لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھمکی یا طاقت کے استعمال پر پابندی ضروری ہے۔ قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے۔ مزید آپ کو بتائیں گے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو نیو یارک کی بروکلین جیل سے سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ صدر مادورو ان کی اہلیہ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے عدالت لایا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ عدالتی کارروائی کے دوران صدر مادورو پر دہشت گردی، منشیات فروشی اور اسلحہ اسمگلنگ کے سنگین الزامات کے تحت مقدمہ چلائے جانے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ امریکی فوج نے 3 جنوری کو صدر مادورو کو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا تھا، جس کے بعد انہیں بروکلین جیل منتقل کیا گیا۔ وینزویلا پر امریکہ حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 80 ہو گئی۔ بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی روشن مثال اعتزاز حسن کی 12ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 15 سال کی عمر میں دشمن کے عزائم خاک میں ملا کر شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونے والا اعتزاز حسن 6 جنوری 2014 کی صبح خودکش بمبار سے لپٹ گیا اور ہنگو میں گورنمنٹ ہائی اسکول ابراہیم زئی پر خودکش حملے کو ناکام بنا کر وہاں زیر تعلیم 2000 طلبہ کی جان بچائی۔ اعتزاز حسن کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے سینکڑوں ماؤں کی گود اجڑنے سے بچ گئی تھی۔ اس قربانی پر اعتزاز حسن کو تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ بلوچستان کے موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے بلوچستان کے ساحلی علاقوں سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں سردی کی شدید لہر بدستور جاری ہے، جس کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بالائی اور شمالی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب اور بعض مقامات پر اس سے بھی نیچے ریکارڈ کیا گیا۔ زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ یوب میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح سبی میں کم سے کم درجہ حرارت 7 اور تربت میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نوکنڈی میں کم سے کم درجہ حرارت 3 اور چمن میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ صوبے کے ساحلی علاقوں میں بھی سردی کی شدت برقرار ہے، جہاں گوادر میں کم سے کم درجہ حرارت 9 اور جیوانی میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کے معاملے پر بنگلہ دیش کے جذبات مشروع ہوئے۔ ہمیں بھارت کو مناسب جواب دینا ہی تھا۔ بنگلہ دیش کی انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی مشیر رضوانہ حسن نے اپنے بیان میں کہا بنگلہ دیش مستفیض الرحمان کو IPL سے نکالنے کی وجوہات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ جب ملکوں میں سیاسی کشیدگی جنم لیتی ہے تو کھیل اور ثقافتی تبادلے کشیدگی کو کم کرتے ہیں، لیکن بھارت نے اس کے الٹ کیا۔ رضوانہ حسن کے بیان پر مختصر ترین تبصرے میں بھارتی دانشور اور سیاستدان ششی تھرور نے کہا کہ وہ بالکل درست بات کر رہی ہیں۔ ایشز سیریز کے حوالے سے خبر دیں گے۔ آپ کو بتائیں گے سڈنی ٹیسٹ کے دوسرے دن آسٹریلوی بیٹر مارنش لبوشن اور انگلش کپتان بین سٹوکس کے درمیان فیلڈ میں گرما گرمی ہو گئی۔ دونوں کھلاڑیوں نے ایک دوسرے پر نازیبا جملے استعمال کیے۔ امپائرز نے دونوں کھلاڑیوں میں بیچ بچاؤ کروایا۔ مارنش لبوشن نے 48 رنز بنائے اور 48 رنز بنا کر بین سٹوکس کا شکار بنے۔ ایشز سیریز میں سڈنی ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم ہو گیا۔ آسٹریلیا نے 2 وکٹ پر 166 رن بنائے۔ مائیکل نیسر ٹریوس ہیڈ 91 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ سری لنکا کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا دوسرا گروپ کولمبو پہنچ گیا ہے۔ دوسرے گروپ میں کپتان سلمان علی آغا، محمد نواز، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، سائم ایوب، ابرار احمد، عبدالصمد اور خواجہ نافع کے علاوہ بیٹنگ کوچ محمد حنیف اور سپورٹ اسٹاف کے دیگر ارکان شامل ہیں۔ کپتان سلمان علی آغا آج مقامی وقت کے مطابق 4 بجے پریس کانفرنس کریں گے، جبکہ قومی ٹیم آج رات مقامی وقت کے مطابق 8 بجے پریکٹس کرے گی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیریز 7 جنوری سے شروع ہوگی۔
آپ کو بتائیں پاکستان کے ممتاز شاعر، نغمہ نگار اور فلمی ادب کے درخشاں نام مسرور انور کی سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ مسرور انور اردو شاعری اور بالخصوص فلمی گیت نگاری کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے تحریر کردہ نغمات آج بھی سماعتوں میں رس گھولتے ہیں۔ مسرور انور نے اپنی فنی کیریئر کے دوران بے شمار یادگار گیت تحریر کیے۔ ان کے لکھے ہوئے کئی نغمات معروف گلوکاروں نے گائے اور یہ گیت عوام میں بے حد مقبول ہوئے۔ ادبی حلقوں، فنکار برادری اور شائقین ادب کی جانب سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔